बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसान की पैदाइश से पहले इसकी रूह उतरती है, रूह के बाद जिस्म बनता है और जब एक खूबसूरत शक्ल सूरत के साथ वो दुनिया में आ जाता है तो पहले दिन से ही इसके साथ जज्बात और एहसासात भी लग जाते हैं और इसी वजह से वो अपने वालिदैन के प्यार और मोहब्बत को महसूस करता है। इस बच्चे के सामने अगर आप मुस्कुराएं तो वो भी मुस्कुराहट के साथ अपने जज्बात का इजहार करता है, जबकि आपका मामूली सा गुस्सा भी इसको रोने पर मजबूर कर सकता है। जज्बात और एहसासात की बदौलत इंसान अपनी अंदरूनी कैफियत का इजहार करता है। ये गम, खुशी, तकलीफ़, करबो, इज़्तिराब और सरवर के आईनादार होते हैं। इंसानी ज़िंदगी में जज्बात की अहमियत इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है कि वो इसके सहारे अपनी ज़ाती, ख़ानदानी और प्रोफेशनल ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात डील करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि जज्बात के कुछ मनफी पहलू भी हैं। अगर ज़िंदगी के अहम और संजीदा अमूर का फ़ैसला अक्ल फ़हम के बजाय जज्बात के तराजू में तोल कर किया जाए तो वो इंसान के लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जज्बाती तौर पर कमज़ोर इंसान कौन होता है और हर मामले में अक्ल और जांच परख को छोड़कर सिर्फ जज्बात से फ़ैसला करने वाला किन किन मसाइल से दोचार हो सकता है। जज्बाती तौर पर कमज़ोर इंसान में मंदरजा ज़ैर कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1, खुद यकीनी का फुकदान। इस दुनिया में मौजूद हर इंसान अपने बारे में एक राय रखता है। अब जो राय और तारीफ़ इसकी अपनी नज़रों में है, अगर इसकी बिना पर वो ख़ुद को मोतबर समझता है तो इसका मतलब ये है कि इसको खुद पर यकीन है। इसके बरक्स अगर इसको अपने आप पर शक है तो मतलब ये है कि वो खुद यकीनी की दौलत से महरूम है और ये चीज़ इस इंसान को जज्बाती तौर पर कमज़ोर बनाती है। जज्बाती कमज़ोरी इंसान को इत्माद की कुव्वत से भी महरूम कर देती है और फिर इस महरूमी की वजह से कोई भी नया कदम लेने से वो घबराता है। खुद पर यकीन बढ़ाने के लिए इंसान को चाहिए कि वो इन तमाम काबिलियतों और महारतों की एक फ़हरिस्त बनाए जो इसके अंदर मौजूद हैं। इसके साथ वो तमाम अल्फाज भी लिखे जो लोगों ने इसकी काबिलियत के बारे में कहे हैं। इस फ़हरिस्त को बार बार देखें। इस अमल से इसको अपने ऊपर यकीन पैदा हो जाएगा और वो अपने जज्बात और एहसासात पर कंट्रोल रखना आसान होगा। इस अमल से इसको अपने ऊपर यकीन पैदा हो जाएगा और अपने जज्बात और एहसासात पर कंट्रोल रखना आसान होगा। नंबर 2, खुद से मोहब्बत ना होना। जज्बाती तौर पर कमज़ोर इंसान अपने आप से मोहब्बत नहीं करता, वो अपने आप को नज़रअंदाज कर देता है और इस लापरवाही की वजह से लोग भी इसको नापसंद करने लग जाते हैं। अपने आप से मोहब्बत करना ज़रूरी है और ये खुदगर्जी नहीं कहलाती। खुदगर्जी वो होती है कि अपने आप की मोहब्बत में किसी दूसरे का नुकसान कर दिया जाए। अपने आप से मोहब्बत करने वाला इंसान खुद को दूसरों की नज़रों में मोतबर बनाता है। वो सफाई सुथराई और शास्तगी का ख्याल रखता है। वो अपने आप को बना संवार कर रखता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर अगर कुछ कमज़ोरियाँ हों भी तो इसकी नफासत की बदौलत वो छुप जाती हैं। नफासत का मतलब सादा अल्फाज में ये है कि अल्लाह ने इंसान को जो जिस्म जिस तरह दिया है इसी के मुताबिक इसको खूबसूरत बनाना, इसके साथ साथ लिबास भी खूबसूरत और बावकार रखना और तीसरी चीज़ अपने अखलाक व आदात को कमाल दर्जे बेहतर बनाना। ये 3 खूबियाँ जिस इंसान में भी हों वो माशरे के लिए एक मिसाली इंसान बन जाता है। नंबर 3, जज्बात बामुकाबला अक्ल। जब भी इंसान अक्ल का मुकाबला जज्बात से करता है, यानी जिस जगह अक्ल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है वहाँ वो जज्बात का इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो जज्बाती तौर पर कमज़ोर इंसान है। ऐसे शख्स के अक्सर मामलात ख़राब होते हैं। वो लेन देन में भी जज्बात का सहारा लेता है और ये चीज़ बाद में इसको दिली सदमा पहुंचाती है। ये बात याद रखें कि ज़िंदगी का हर मामला सिर्फ जज्बात से हैंडल नहीं होता। दुनिया नताइज पर यकीन रखती है। अगर किसी काम का कोई नतीजा नहीं है
تو صرف جذبات آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ نمبر 4، جذبات کی بنیاد پر خود کو جانچنا۔ اپنے آپ کو عقل و شعور کے بجائے جذبات سے جانچنے والا شخص بھی پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا، یہ چیز مجھے ناگوار گزری ہے، اور اس کے بعد وہ پریشان ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ ایسا شخص والدین، بچوں اور دوست احباب کے ہوتے ہوئے بھی خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی ذات خود کو اکیلا محسوس کرا رہی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو انسان عقل کی بنیاد پر خود کو پرکھتا ہے تو وہ مطمئن ہوتا ہے۔ اس کو بہت جلد یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ نے مجھ پر جو احسانات کیے ہیں وہ میری حیثیت سے بہت بڑھ کر ہیں۔ یہ کیفیت اس کو شکر گزار انسان بنا دیتی ہے، اور شکر گزاری انسان کو نہ صرف خوش رکھتی ہے بلکہ اس کو جذباتی طور پر مضبوط بھی بناتی ہے۔ نمبر 5، ہر چیز کے پیچھے وجہ ڈھونڈنا۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں آنے والی ہر چیز کے پیچھے وجہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے جذبات و احساسات پر کنٹرول نہیں ہے۔ ایسے انسان کے ساتھ اگر کوئی معمولی واقعہ بھی اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو وہ اپنی طرف سے اس کا جواز گھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور خود کو اذیت دیتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ اپنے کسی دوست کو میسج کر دے تو اس کا دوست اپنی بے تحاشا مصروفیات کی وجہ سے جواب نہ دے سکے تو اب وہ اس صورتحال کو حقائق کے بجائے جذبات سے ہینڈل کرے گا۔ وہ اپنی طرف سے اس واقعہ کا کوئی نتیجہ نکالے گا۔ وہ اس بات کو بھول جائے گا کہ میرے دوست کی کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، جبکہ وہ اپنی جذباتی کمزوری کی وجہ سے اس کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ جس کو میں نے میسج بھیجا ہے وہ بھی میری طرح ایک انسان ہے جس کی کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ جذباتی طور پر کمزور شخص کو آسان الفاظ میں بدگمان بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ بدگمانی گناہ ہے، تو اس وجہ سے بدگمان انسان گناہ کے ساتھ ساتھ خود کو ذہنی اذیت میں بھی مبتلا کر لیتا ہے۔ نمبر 6، ہر چیز پر قابو پانے کی خواہش۔ ہر وہ انسان جو زندگی میں پیش آنے والے ہر واقعہ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا، اور بہت جلد وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ انسان کو صرف اپنے دائرہ اختیار کے کاموں کے متعلق متفکر ہونا چاہیے۔ اپنے ملک، صوبے، شہر، علاقے اور ادارے کی ہر چیز کو درست کرنا انسان کے بس میں ہی نہیں ہے۔ اس غلط عادت سے جان چھڑانے کا آسان حل یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو قبول کر لے اور اس بات کو سمجھ جائے کہ جہاں جہاں میرا بس نہیں چلتا ان کاموں کو چھوڑ دینے میں ہی عافیت ہے۔ ناممکن کاموں میں اپنی انرجی لگانا ان کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے۔ البتہ جہاں اس کا اختیار چلتا ہے ان کاموں کو وہ اچھے انداز میں پورا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جہاں جن کاموں میں اختیار مل جاتا ہے اس کی جواب دہی بھی ہوتی ہے۔ نمبر 7، دوسروں کو اجازت دینا کہ وہ آپ کو کنٹرول کریں۔ دوستو، ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وہ دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں میں کیا کروں۔ یہ بھی جذباتی طور پر کمزور لوگوں کی نشانی ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والا استاد، کوچ یا منٹور رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ ان شخصیات کا ادب و احترام بہت ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھیں، کیونکہ انسان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہی انسان کے لیے سب کچھ ہے۔ اس ذات نے انسان کو زندگی کا اختیار دیا ہے۔ اب اگر کوئی اپنا یہ اختیار اٹھا کر کسی اور انسان کی جولی میں ڈال دے تو یہ بہت قابل افسوس بات ہے۔ عقل و شعور ملنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو بہتر بنائے۔ دوسروں سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد فیصلے کا اختیار اپنے پاس ہونا چاہیے۔ دوستو، معاشرے میں ایک عام سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر آپ کسی سے مشورہ مانگتے ہیں تو مشورہ دینے والا اپنے مشورے کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ پیدا کر لیتا ہے اور اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کے مشورے پر ضرور عمل کیا جائے۔ اگر کسی وجہ سے اس کا مشورہ آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ مشورہ دینے کے بعد بار بار پوچھتے ہیں کہ کیا بنا آپ کے کام کا۔ یہ عادت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تمام رشتوں میں ایک مخصوص فاصلہ رکھنا بہت ضروری ہے۔
ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ شاگرد یا دیگر پروفیشنل طور پر جڑے ہیں، میں ان کے ذاتی مسائل میں کبھی دخل اندازی نہیں کرتا۔ ہاں البتہ اگر وہ خود مجھ سے اپنے کسی ذاتی مسئلے پر شامل کر لیں تو اس صورت میں بھی انہیں صرف مشورہ دیتا ہوں، فیصلے کا اختیار ان کے پاس ہی ہوتا ہے۔ میرے خیال میں لوگوں پر اپنا آپ نافذ نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ اگر آپ کا چھوٹا بھائی یا اپنا بیٹا ہے تو اس کو بھی عقل و شعور کے لحاظ سے اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے۔ دوسروں سے فیصلے کروانے کی عادت انسان کو جذباتی طور پر کمزور بنا دیتی ہے۔ دوستو اب بات کر لیتے ہیں جذباتی کمزوری کے نقصانات کی۔ اگر کسی انسان میں مندرجہ بالا عادات پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جذباتی طور پر ایک کمزور انسان ہے، اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ مندرجہ ذیل پریشانیوں کا شکار ہوگا۔ نمبر 1، وہ اکثر اوقات دل شکستہ اور دل گرفتہ رہے گا، اور ایسی صورت میں وہ ذہنی اور اعصابی طور پر بھی کمزور رہے گا۔ نمبر 2، ایسے انسان کے رشتے خراب ہوں گے۔ نمبر 3، ایسا انسان زندگی کے بے شمار خوبصورت اور یادگار واقعات کو بگاڑ دے گا۔ نمبر 4، ایسے انسان کی زندگی میں پچھتاوے زیادہ ہوں گے۔ نمبر 5، ایسا انسان اپنی زندگی میں جتنا مرضی زور لگا لے، جذبات اس کو آگے بڑھنے سے روکیں گے اور وہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ دوستو اب بات کر لیتے ہیں جذباتی کمزوری کہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ دوستو والدین، دوست احباب اور معاشرہ، یہ 3 وہ عوامل ہیں جو بچپن میں انسان کے جذبات و احساسات کی پرورش میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ تمام مل کر اس کے جذبات کو ایک شکل دے دیتے ہیں۔ یہ شکل کمزور بھی ہو سکتی ہے اور مضبوط بھی، اور اسی شکل کی بنیاد پر انسان کا رویہ بنتا ہے جس کا اظہار وہ پوری زندگی کرتا رہتا ہے۔ اس تناظر میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم والدین ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کی جذباتی کمزوری کو جاننا اور اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور انہیں ایسا ماحول فراہم کرنا چاہیے جس میں وہ اپنا اعتماد اور اپنے جذبات کو مضبوط کر سکے۔ اگر ہمارا کوئی دوست جذباتی کمزوری کا شکار ہے تو اس مسئلے سے نکلنے میں اس کی مدد کرنی چاہیے، اور اس کو بار بار یہ یقین دلانا چاہیے کہ تم اس کمزوری کو شکست دے سکتے ہو۔ اسی طرح بحیثیت معاشرہ ہمیں اس چیز کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری کسی بات یا حرکت سے کوئی شخص جذباتی کمزوری یا خود یقینی کی کمی کا شکار نہ ہو۔ اور دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ دوستوں کے لیے ایک مفید مشورہ: زندگی میں کسی بھی اہم موڑ پر جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ جذبات کی رو میں بہہ رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں، اپنے آپ کو 2 منٹ کا وقت دیں اور تنہائی اختیار کر کے سوچیں کہ میں جو فیصلہ کرنے لگا ہوں کیا یہ واقعی اہم ہے۔ اپنے آپ کو جذباتی طور پر اس صورتحال سے منقطع کریں۔ جب آپ جذبات سے خالی ہو جائیں گے تو آپ کی عقل جاگ جائے گی اور وہ آپ پر واضح کر دے گی کہ یہ فیصلہ آپ کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ۔ ایک اچھا مشورہ یہ بھی ہے کہ کسی بھی اہم کام کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس کو کچھ دن کے لیے مؤخر کر دیں، اور اس دوران اللہ سے مدد مانگیں کہ اے اللہ، مجھ پر جذبات حاوی ہیں، میری مدد فرما۔ اپنے اہم فیصلوں میں اللہ کی ذات کو شامل کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی بہترین راستہ ضرور مل جائے گا، اور یوں آپ جذبات کی بنیاد پر نہیں، اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرنے کے قابل ہوں گے، اور یقیناً یہ فیصلہ آپ کی زندگی کی بہتری میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔